ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम और गौर तलब मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इसके ऊपर बहुत से लोग, बहुत से तलबा, बहुत से बिजनेसमैन जो अमेरिका में या तो मुकीम हैं या वहाँ पर कारोबार करते हैं या वहाँ पर तालीम की गर्ज से गए हुए हैं, मुझे उन लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब नासिर भाई ये कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब इसका चेक कीजिए और इसके ऊपर कुछ प्रोग्राम बनाइए ताकि लोगों को पता चले कि इस वक्त जो अमेरिका में लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, जो यहाँ पर तालीम के लिए आए हुए हैं, वो किस मुश्किलात का शिकार हैं। क्या हुआ है, ट्रंप ने ऐसी क्या इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में बहुत सख्त इज़्तिराब है। तो हुजूर आइए आगाज़ करते हैं। आज 25 अगस्त 2025 है और डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारती मुद्दत के आगाज़ से अब तक यानी 20 जनवरी 2025 से लेकर अब तक अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसियों में बड़ी और वाज़े और बुनियादी तब्दीलियां आ चुकी हैं। ये तब्दीलियां ना सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निशाना बनाती हैं, बल्कि कानूनी तारकीन वतन यानी कि लीगल इमिग्रेंट्स पर भी सख्त असरात डाल रही हैं। हम शुरू करेंगे ट्रंप इंतज़ामिया की जो सोच है कि क्या सोच है जिसके ऊपर उन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, फिर उन पॉलिसियों के ऊपर उन्होंने क्या इक़दामात किए हैं और क्या कवानीन हैं जो कि बनाए गए हैं, उनका तफसीली मुवाजना करेंगे पहले कवानीन के साथ। इन वो कवानीन क्यों बने थे और ये किस लिए बन रहे हैं और इनका फिर लोगों पर असर क्या होगा और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कम्युनिटीज़ पर इन पर क्या असर होगा। क्या इनको अदालतों में चैलेंज किया गया है और अगर चैलेंज किया गया है तो क्या इम्कान है कि इनके क्या रिज़ल्ट निकल सकते हैं और आखिर में अमरीकी माशरे पर इसका मजमूई असरात क्या हो सकते हैं। थोड़ी सी तवील वीडियो होगी, आपने सब्र तहम्मुल से सुनना है, लेकिन मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करूँगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। दरअसल ट्रंप इंतज़ामिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी की बुनियाद है वो एक सख्त और मुतनाज़े ज़हनीत पर कायम है जो अमेरिका को गैर कानूनी तारकीन वतन से मुकम्मल तौर पर साफ करने और हत्ता के कानूनी तारकीन वतन को भी महदूद करने पर जोर देती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये तारकीन वतन जो मुकामी अमरीकी हैं उनकी नौकरियां छीन रहे हैं और मुल्क की मईशत और सकाफत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिका पहले इसके नारे पर मबनी है जो ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का मरकजी हिस्सा थी, लेकिन इसकी गहरी जड़ें एक ख़ास नज़रिए में हैं जो ये दावा करता है कि अमेरिका बुनियादी तौर पर सफ़ेद फाम मसीहियों का है और सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। और अगर आप गैर सफ़ेद फाम हैं या अगर आप गैर मसीही तारकीन वतन हैं तो फिर आप अमेरिका में आकर अमेरिका की शनाख्त को ख़तरे में डाल रहे हैं। अब ये जो नज़रिया है इसकी बुनियाद किस चीज़ पर है? दरअसल ये नज़रिया ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी पर मबनी है, जो एक साजिशी नज़रिया है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, जो 1970s की दिहाई में एक फ्रांसीसी मुसन्निफ जॉन रस्पेल की किताब कैंप ऑफ द सेंट से मुतासर है। इस नज़रिए के मुताबिक मगरबी ममालिक में इलीट क्लासेस जैसे कि सियासतदान और कारोबार जानबूझकर गैर सफ़ेद फाम और गैर मसीही तारकीन वतन को बुला रहे हैं वेस्ट में ताकि सफ़ेद फाम आबादी को बदल दिया जाए। और एक तरह का वो इसको कहते हैं कि जनाब ये एक वाइट जेनोसाइड है, सफ़ेद फाम की नस्ल कशी है। अब अमेरिका जो कि इसमें ये नज़रिया जो है ये हाल ही में जो गुज़िश्ता दिहाइयाँ हैं उनमें फार राइट ग्रुप्स जैसे कि वाइट नेशनलिस्ट हैं उनके ज़रिए फैला है। और पोल्स के मुताबिक 2025 में 61% रिपब्लिकन वोटर्स इस नज़रिए से कम से कम जुज़वी तौर पर तो मुत्तफ़िक हैं कि तारकीन वतन एक हमले की सूरत में आ रहे हैं, दैट इट इज़ एन अटैक। ताकि और मकसद क्या है उनके, वो कहते हैं ये हमला किया है किस लिए है, ताकि सफ़ेद फार्म वोटर्स की ताकत को कम किया जाए और वो फिर फैसले कर सकें और ख़ुद कवानीन बना सकें। अब ये नज़रिया ना सिर्फ नस्ल परस्ती पर उसको फ़रोग़ देता है, बल्कि मसीही नेशनलिज्म जो क्रिश्चियन नेशनलिज्म है उससे भी जुड़ा हुआ है, जो ये मानता है कि अमेरिका की बुनियाद मसीही अक़दार पर है और गैर मसीही जैसे कि मुसलमान या हिंदू या बुद्धिस्ट ये तारकीन वतन, ये इमिग्रेंट्स इसे कमज़ोर कर रहे हैं। अब इस नज़रिए के अहम तरीन हामी और मेमार स्टीफन मिलर और स्टीव बैनन हैं। आइए ज़रा इन दोनों पर भी देख लेते हैं कि ये क्या लोग हैं। स्टीफन मिलर
ٹرمپ کی پہلی مدت میں 2017 سے 2021 تک اس میں سینئر پالیسی ایڈوائزر تھے اور اب دوسری مدت میں بھی ڈیپوٹی چیف آف سٹاف ہے۔ ملر ایک سخت مخالف تارکین وطن ہے، یعنی کہ اینٹی امیگرنٹ ہے، اور ان کی ای میلز جو 2019 میں لیک ہوئی تھیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سفید فام قوم پرست ویب سائٹ جیسے کہ وی ڈیئر اور کتاب کیمپ آف دا سینٹ جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا اس سے متاثر ہیں، جو تارکین وطن کو وحشی حملہ آور کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ملر کا نظریہ یہ ہے کہ تارکین وطن سفید فام مسیحی کلچر کو ختم کر رہے ہیں اور امریکہ کو ایک ملٹی کلچرل ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ سازش کر رہے ہیں۔ 2025 میں ملر پروجیکٹ 2025 کا مرکزی حصہ ہیں، جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی تیار کردہ ایک پالیسی بلیو پرنٹ پر مبنی ہے، اور یہ جو پالیسی بلیو پرنٹ ہے جس کا نام پروجیکٹ 2025 ہے، یہی بلیو پرنٹ آگے سے ٹرمپ کی جتنی بھی امیگریشن پالیسیز ہیں اس کی بنیاد ہے، اس کا بیسس ہے۔ یہ پروجیکٹ امیگریشنز کو محدود کرنے کے لیے 900 صفحات کی تجاویز رکھتا ہے، جیسے کہ آئیڈیولوجیکل سکریننگ ہے، یعنی تارکین وطن کی سیاسی اور مذہبی آراء کی جانچ کی جائے، سکریننگ کی جائے، اور بڑے پیمانے پر ری مائگریشن کی جائے، یعنی کہ ڈیپورٹیشن۔ ملر کا ہدف یہ ہے کہ ویزا اور امیگریشن سسٹم کو تبدیل کر کے صرف ان تارکین وطن کو اجازت دی جائے جو امریکی اقدار یعنی کہ سفید فام مسیحی کلچر سے مطابقت رکھتے ہوں، اور یہ جو فیملی بیسڈ امیگریشن ہے اس کو کم کر کے اسکل بیسڈ پر فوکس کیا جائے۔ تو یہ تو اسٹیفن ملر کا نقطۂ نظر ہو گیا۔ اب جو دوسرے صاحب ہیں اسٹیو بینن، وہ کیا کہتے ہیں آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹیو بینن جو ہیں یہ ٹرمپ کے سابق چیف اسٹریٹجسٹ ہیں، اور اب بھی انتظامیہ میں اگرچہ نہیں ہیں لیکن بااثر افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بریٹ ہارٹ نیوز کے ذریعے اس نظریے کو پھیلا رہے ہیں۔ بینن کہتے ہیں کہ تارکین وطن، خاص طور پر یہ جو مسلمان اور لیٹن امریکن ہیں، یہ ایک سویلائزیشن جہاد ہے، یعنی کہ تہذیبی جنگ ہے جو کہ وہ امریکہ کے خلاف کر رہے ہیں، اور یہ مسیحی مغربی تہذیب کو ختم کر دے گی۔ ان کا نظریہ بھی گریٹ ریپلیسمنٹ سے جڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی مسیحی جڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بینن کی تجاویز میں یہ جو بارڈر وال بن رہی ہے میکسیکو کی، جو پچھلی ٹرم سے ٹرمپ جس کے اوپر بہت زیادہ مصر ہیں کہ یہ بنانی ہے، اور بھی اس کے لیے مزید فنڈز بھی دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسائلم پروگرامز کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور بینن یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غیر سفید فام ممالک ہیں ان سے امیگریشن کو روکا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ تو یہ ان دونوں احباب کی سوچ ہے، اور یہ اصل میں ان کی یہ جو ایک پروجیکٹ 2025 اور یہ اسٹیو بینن اور یہ انہی دونوں حضرات کی بدولت ہے کہ وہ 900 صفحے کا ڈاکیومنٹ بنا ہے اور اب اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے پالیسیز میں۔ اس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان کو دے آر گیٹنگ افیکٹڈ۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ویزا اور امیگریشن سسٹم میں کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف ہے کہ فیملی، یہ جو ری یونین ویزے ہیں جس میں کہ رشتہ داروں کو بلانے کی اجازت ہے، ان کو کم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ایک چین مائگریشن کا باعث بنتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک شوہر وہاں پر ہے، اس نے اپنی بیوی کو وہاں بلا لیا کہ جی میں اکیلا ہوں، اس کی بیوی وہاں پر آئی، یا بیوی وہاں پر تھی اس نے شوہر کو بلا لیا، اب جو اسپاؤز آیا اس نے آگے سے اپنے بھائی کو بلا لیا، اپنے ماں باپ کو بلا لیا، ماں باپ آئے تو انہوں نے اپنے دوسرے بچے کو بلا لیا، اپنے کسی بہن بھائی کو بلا لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھائی ایک چین مائگریشن ہو رہی ہے، ایک بندہ آتا ہے اور پورا کا پورا خاندان امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈائیورسٹی ویزا لاٹری ہے جو مختلف ممالک سے لوگوں کو مواقع دیتی ہے کہ وہ آئیں اور امریکی شہری بن جائیں، ان کو امیگریشن کی سہولت دیتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ جو ویزا ہولڈرز ہیں ان پر ایک مسلسل نگرانی ہونی چاہیے، کنٹینیوس ویٹنگ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے بھائی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اگر کسی کا کوئی غیر امریکی رویہ ہے، غیر امریکی رویہ اب یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ خود ڈیفائن کریں گے، اگر کسی کا غیر امریکی رویہ سامنے آئے تو اس کا ویزا منسوخ کر دیا جائے۔
پروجیکٹ 2025 کے مطابق یہ تبدیلیاں امریکہ کو کم متنوع بنائیں گی اور سفید فام مسیحی اکثریت کو محفوظ رکھیں گی، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ نسل پرستی اور مذہبی امتیاز ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظریہ 1920 کی دہائی کے قوانین سے ملتا جلتا ہے، جیسے 1924 کا امیگریشن ایکٹ جو شمالی یورپی تارکین وطن کو ترجیح دیتا تھا اور ایشیائیوں کو روکتا تھا، ان کی حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ اب اگر یہ پالیسیاں جاری رہیں تو امریکہ کی جو میلٹنگ پاٹ، مختلف ثقافتوں کا امتزاج، جو میلٹنگ پاٹ اسپرٹ تھی، میلٹنگ پاٹ روح تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ امریکہ کے بانی اصولوں کے مطابق ہے جو آزادی اور مساوات پر مبنی تھے؟ This is something to think۔ آئیے حضور ذرا اب کرتے یہ ہیں کہ ہم ٹرمپ انتظامیہ کے جو عملی اقدامات ہیں ان پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے 20 جنوری 2025 کو اپنی مدت شروع کرتے ہی 170 سے زیادہ EOs پر، ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے، ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے، جن میں سے زیادہ تر امیگریشن سے متعلق تھے۔ یہ اقدامات پروجیکٹ 2025 سے متاثر ہیں اور ان کا ہدف غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنا ہے۔ آئیے اب ذرا یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ جو امیگریشن کے قوانین ہیں ان کا میں تفصیل سے جائزہ لے لیتا ہوں۔ پہلی کیٹیگری ہے جناب غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق قوانین کی۔ امریکہ میں غیر قانونی امیگریشن کو کنٹرول کرنے کا مرکزی قانون اللیگل امیگریشن ریفارم اینڈ امیگرنٹ رسپانسبلٹی ایکٹ 1996 ہے۔ صدر کلنٹن کے دور میں یہ متعارف کرایا گیا تھا اور اس کی اصل وجہ 1990 کی دہائی میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی امیگریشن تھی، جو معاشی دباؤ، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تھی، جیسے بارڈر پر کنٹرول کی کمی تھی اور جرائم کا خوف تھا۔ اس قانون کا اثر یہ ہوا کہ ڈیپورٹیشن کے گراؤنڈز کو وسیع کیا گیا، جیسے معمولی جرائم پر بھی نکالا جا سکتا تھا، اور بارڈر پر جو ایکسپیڈائٹڈ ریموول ہے اس کا نظام متعارف کرایا گیا، جس سے کہ اپیل کا حق کم ہو گیا۔ جیسے آیا انہوں نے کہا جی اس کو ایکسپیڈائٹ کرو، بس کوئی اپیل نہیں، نکالو اس کو واپس کرو۔ جبکہ پرانے دور میں، یعنی کہ جو اس سے پچھلے والا دور تھا، ٹرمپ سے پہلے والا، اس سے پریویس دور بائیڈن کی جو انتظامیہ انہوں نے 2021 سے 25 تک جو تھی، انہوں نے یہ قانون انسانی پروٹیکشنز کے ساتھ نافذ کیا تھا، جسے ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس TPS کہتے تھے، جو 8.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو دیا گیا تھا جو قدرتی آفات یا جنگ کی وجہ سے اپنے ممالک میں نہیں جا سکتے، اور ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈہڈ ارائیولز، جو کہ ڈریمرز یعنی بچپن میں یہاں پر لائے گئے اور اللیگل امیگرینٹس تھے، ان کے اپنے وطن کو ڈپورٹیشن سے بچایا جا سکے کہ یہ بچے بچپن میں یہاں آ گئے، اب ان کو کہاں واپس بھیجیں گے، یہ انہوں نے کیا تھا۔ تو اب ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قانون مزید سخت کر دیا ہے، جیسے کہ TPS اور یہ ڈاکا وغیرہ ان سب کو ختم کر کے 8.5 لوگوں کو ڈپورٹیشن کا خطرہ ڈال دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بغیر ٹرائل ڈیپورٹیشن کو بڑھا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 2025 میں ڈیپورٹیشنز 1 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور غیر قانونی تارکین وطن کے لیے امریکہ میں رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، جس سے انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے ویزا قوانین کی۔ ویزا سسٹم کی بنیاد دراصل امریکہ میں امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ INA 1952 پر ہے، جو مک کان والٹر ایکٹ کے نام سے 1952 میں متعارف ہوا تھا۔ اس کی وجہ کولڈ وار کے دور میں کمیونسٹوں اور سبورسیوز کو روکنا تھا، اور اس نے قومی اصل کے کوٹا یہ متعارف کروایا جو یورپی تارکین کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ویزا پروسیسنگ منظم ہوئی، لیکن یہ نسل پرستی پر مبنی تھا، جس کی وجہ سے پھر 1965 میں ہارٹ سیلر ایکٹ آیا۔ یہ کوٹا سسٹم کو ختم کر کے فیملی ریجونین اور امپلائمنٹ بیسڈ ویزاز اس میں متعارف کروائے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ نسل پرستی کو ختم کیا جائے، تنوع کو بڑھایا جائے، اور اثر یہ ہوا کہ ایشیائی اور لیٹن امریکن امیگریشنز اس کی وجہ سے بڑھی۔ اس سے پچھلا جو دور تھا بائیڈن کا، اس کے دور میں ویزا آسان تھا لینا، جیسے کہ H1B لاٹری جو سالانہ 85,000 اسکلڈ ورکرز کو اجازت دیتی تھی، اور ویٹنگ جو تھی اس زمانے میں ویزا پر وہ صرف بنیادی چیک پر تھی۔ اب ٹرمپ کی جو کنٹینیوس ویٹنگ ہے اس نے وہ متعارف کرا دیا، اور وہ بھی AI سے، سوشل میڈیا، کرمنل ریکارڈ، ٹریول ہسٹری۔ اب آپ کی کنٹینیوس اسکیننگ ہو رہی ہے، کنٹینیوس
ویٹنگ ہو رہی ہے. اور جو ٹریول بین ہے اس کو وہ 19 ممالک تک بڑھانا چاہ رہے ہیں, جو ٹرمپ کی پہلی مدت میں کہ مسلم بین کی وجہ سے تھا, کے نام سے جانا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں اس کی توسیع کر رہے ہیں. وہ آئیڈیولوجیکل چیکس اس کے علاوہ ہیں, وہ بھی شامل کیے گئے ہیں, جیسے مارکسسٹ یا اینٹی امریکن آراء ہیں, ایسے لوگوں کو بھی روکا جائے گا. نتیجہ یہ ہے کہ ویزا اپروولز 30% ڈراپ کر گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں. اور اوور اسٹے جو سالانہ 7 لاکھ ہیں اس پر بھی خود کار ریووکیشن یعنی کہ آٹومیٹک ریووکیشن لگ گیا ہے. اگر آپ نے اوور اسٹے کیا ہوا ہے کبھی تو آپ کو ویزا ملے گا نہیں, آٹومیٹکلی آپ کا ویزا ریووک ہو جائے گا. اور سکون کیجئے, جس سے ویزا ہولڈرز جو ہیں وہ اب کافی مسلسل خوف میں رہتے ہیں. تیسری کیٹیگری ہے امیگریشن قوانین کا مجموعی فریم ورک. مرکزی قانون جو ہے وہ امیگریشن ریفارم اینڈ کنٹرول ایکٹ ارکا 1986 ہے, جو صدر رونلڈ ریگن نے 1986 میں متعارف کروایا تھا. اس کی وجہ غیر قانونی امیگریشن کو کنٹرول کرنا تھا, جو 1980 کی دہائی میں بڑھ رہی تھی. اور اس نے 3 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو ایمنسٹی دی اور امپلائرز پر سینکشنز لگائیں جو غیر قانونیوں کو نوکری دیتے تھے. اس کا اثر یہ ہوا کہ قانونی راستے کھل گئے, آسان ہو گئے, بڑھ گئے, لیکن غیر قانونی جو فلوز تھے وہ اس کے باوجود جاری رہا. پرانے دور میں جو اس سے پچھلے والا دور تھا بائیڈن کا, اس میں انسانی پروگرامز بڑھائے گئے, جیسے ریفیوجیز کیپ وہ 1.25 لاکھ سالانہ تھا. اس کے بعد اسائلم کو آسان بنایا گیا تھا. اب ٹرمپ نے اسائلم کو تو تقریباً بین ہی کر دیا ہے. ریفیوجی پروگرامز معطل کر کے 1,20,000 درخواستوں کو پھنسا دیا ہے اور فیملی بیسڈ امیگریشن کو کم کر کے اسکل بیسڈ پر فوکس کیا ہے. یہ تبدیلیاں ہارٹ سیلر ایکٹ تھا 1965 کا, اس سے انحراف ہیں, جو اصل میں ایک تنوع کی, ایک ڈائیورسٹی کی بنیاد تھی. نتیجہ یہ ہے کہ جو قانونی امیگریشن ہے, لیگل امیگریشن, وہ بھی 20% کم ہو گئی ہے اور امریکہ کو کم مہمان نواز بن گیا ہے. امریکہ جو کہ پہلے لوگوں کو ویلکم کرتا تھا, ایسے لگتا ہے کہ اب کہانی کچھ مختلف ہو گئی ہے. چوتھی کیٹیگری برتھ رائٹ سٹیزنشپ کی ہے. یہ قانون 14ویں ترمیم کی بنیاد پر ہے, جو 1868 میں امریکی سول وار کے بعد متعارف کروایا گیا تھا. اس کی وجہ غلامی تھی, جس کے خاتمے کے بعد افریقی امریکیوں کو شہریت دینی تھی. اور اس نے کہا کہ امریکہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر شخص شہری ہے. یہ یوسولے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میری زمین ہے, ٹھیک ہے, اس اصول پر مبنی تھی. یہ غالباً گریک ورڈ ہے یا لیٹن ہے غالباً. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ کی آبادی جو ہے وہ متنوع ہو گئی, اور یہ ملک کی بنیاد بیسک اس چیز کی ہے کہ امریکہ از فار آل, اٹ از اے میلٹنگ پاٹ فار آل سویلائزیشنز. اور پرانے دور میں یہ قانون بغیر کسی استثناء کے نافذ تھا اور سالانہ لاکھوں بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اور اب لیکن ٹرمپ کا جو ایگزیکٹو آرڈر EO 14160 ہے, اس نے اسے محدود کر دیا ہے کہ جو غیر قانونی یا ٹیمپریری ویزا والے والدین کے بچے ہیں وہ شہری نہیں ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ الیگل امیگرینٹ ہیں یا آپ وزٹ ویزا پر آئے ہوئے ہیں, آپ کا یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے, تو جناب یہ سبجیکٹ ٹو جورسڈکشن ہے. یہ اس کی نئی تشریح کر دیا انہوں نے. اور اب اگرچہ عدالتوں نے اس کو بلاک کر دیا ہے, لیکن یہ کوششیں جو ہے نا, یہ اس کا اثر یہ ہے کہ ہسپتالوں میں اب جو برتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور فیملی پلاننگ بھی اس سے متاثر ہوئی ہے. 5ویں کیٹیگری گرین کارڈ لافل پرماننٹ ریزیڈنسی کی ہے. گرین کارڈ سسٹم بھی INA 1952 سے جڑا ہوا ہے, لیکن ہارٹ سیلر ایکٹ 1965 نے اسے جدید شکل دی, جو کوٹا ختم کر کے فیملی اور امپلائمنٹ بیسڈ کیٹیگریز متعارف کروا دیں. اس کی وجہ سے تنوع بڑا تھا اور اثر یہ ہوا تھا کہ سالانہ 1 ملین گرین کارڈز جاری ہوتے تھے. پرانے دور میں ڈائیورسٹی لاٹری سے 50,000 لوگوں کو موقع ملتا تھا اور پبلک چارج رول نرم تھا. پبلک چارج میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ حکومت کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں, لیکن اب ہے کہ اگر یہ حکومت پہ ڈیپینڈنٹ ہے, کوئی نہیں, دوڑ جاؤ. تو اب ٹرمپ نے اس نے کیا کیا, جو ان کا ون بگ بیوٹیفل بل ہے, اس نے ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیے ہیں, بینیفٹس کٹ کر دی ہیں, اور EB-5 انویسٹر پروگرام کو ختم کرنے کی دھمکی دی ہے. اس سے کیا ہوا ہے, اپروولز جو ہیں وہ 20% کم ہو گئی ہیں, اور بیک لاگ ممالک جیسے کہ انڈیا کے لیے دہائیوں کا یہ نتیجہ بنے گا ان کے لیے کہ دہائیاں پیچھے چلے جائیں گے لوگ. گرین کارڈ حاصل کرنا مزید مشکل ہو گیا, اور قانونی تارکین وطن کا اعتماد جو ہے وہ کم ہو گیا ہے کہ ہم کیا کریں گے, قانونی طور پہ بھی نہیں آ سکتے.
اب یہ موازنہ بیسیکلی دکھاتا ہے کہ ٹرمپ کی تبدیلیاں امریکہ کو 1920 کی دہائی کی محدود پالیسیوں کی طرف لے جا رہی ہیں، جبکہ 1965 کی اصلاحات متنوع تھیں اور تنوع پر مبنی تھیں۔ اب ان تبدیلیوں کے لوگوں پر اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اثرات ان کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ متاثر ہے، کیا ہو رہا ہے۔ عمومی طور پر ٹرمپ کی جو امیگریشن تبدیلیاں ہیں یہ لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں، جن میں غیر قانونی تارکین وطن، قانونی ویزا ہولڈرز اور اس کے علاوہ گرین کارڈ ہولڈرز اور حتیٰ کہ امریکی شہری بھی شامل ہیں جو تارکین وطن خاندانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اثرات اقتصادی بھی ہیں، نفسیاتی بھی ہیں اور انسانی حقوق کے بھی ہیں۔ مثلاً ڈیپورٹیشنز کی وجہ سے فیملیز الگ ہو رہی ہیں جو بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں 5 لاکھ سے زیادہ ڈیپورٹیشنز سے کم از کم 1 ملین امریکی شہری متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے والدین یا ان کے اسپاؤزز، شوہر یا بیوی نکالے جا رہے ہیں۔ اقتصادی طور پر لیبر شارٹیج ہو رہی ہے، جس سے زراعت، ہاسپٹیلٹی سیکٹر، اس میں 30 سے 60 بلین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ تارکین وطن یہ نوکریاں کرتے تھے، امریکی کم اجرت پر کام نہیں کرتے۔ نفسیاتی طور پر خوف کا ماحول ہے، جیسے ویزا ہولڈر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اینٹی امریکن نہ سمجھا جائے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بڑھ رہی ہیں، جیسے ڈیٹینشن سینٹرز میں طبی سہولیات نہیں ہیں، ان کی کمی ہے، جو ہیومن رائٹ واچ کی رپورٹس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے ہر تبدیلی کے اثرات الگ الگ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جناب غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جو اقدامات کا اثر ہے کہ فارمز، ہوٹلز، کنسٹرکشنز میں کام کرنے والے لاکھوں لوگ نوکریاں کھو رہے ہیں اور ریڈز کی وجہ سے کمیونٹیز میں خوف پھیلا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر لیٹن امریکن کمیونٹیز ہیں، جیسے میکسیکنز اور وینیزویلنز ہیں، کیونکہ وہ غیر قانونی کراسنگز کا بڑا حصہ ہیں۔ یہ اقدامات کیوں اثر کر رہے ہیں؟ کیونکہ IIRA کی اس کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے اور اس سے اپیل کا حق کم ہو گیا ہے، اور فیملیز الگ ہو رہی ہیں اور جو بچوں کو تعلیم اور ان کی صحت کو متاثر کر رہی ہیں۔ جو بارڈر سیکیورٹی کی تبدیلیاں ہیں ان کا اثر یہ ہے کہ اسائلم سیکرز جو جنگ یا تشدد سے بھاگ کر آ رہے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ میکسیکو میں خطرناک حالات میں زندہ رہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر وسطی امریکہ اور افریقی تارکین وطن ہیں، کیونکہ CBP-1 ایپ جو کہ میں نے آپ کو بتایا اسائلم سیکرز کے لیے تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ان کی درخواستوں کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اوپر اپروچ کر سکیں اور اسائلم سیک کر سکیں۔ یہ اثر کیوں ہے؟ کیونکہ بارڈر بین سے انسانی بحران پیدا ہوا ہے اور بین الاقوامی قوانین جیسے کہ ریفیوجی کنونشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس سے اموات کی شرح بڑھنے کا خدشہ ہے۔ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کی تبدیلی، اس کا اثر یہ ہے کہ غیر قانونی یا ٹیمپریری ویزا والے والدین اب بچوں کی پیدائش کے لیے ہسپتال جانے سے ڈرتے ہیں، جس سے غیر رجسٹرڈ برتھس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر غیر قانونی تارکین وطن کے خاندان ہیں، خاص طور پر ہسپینک اور ایشیائی، کیونکہ یہ تبدیلی فیملی چین امیگریشن کو روکتی ہے۔ یہ اثر کیوں ہے؟ کیونکہ 14ویں ترمیم کے خلاف ورزی سے شہریت کا حق چھینا جا رہا ہے اور یہ بچوں کو بے وطن بنا سکتا ہے، جو ان کی تعلیم اور صحت کو متاثر کرے گا۔ اعداد و شمار کچھ یوں ہیں کہ 2025 میں 1 لاکھ سے زائد ممکنہ کیسز متاثر ہوئے ہیں۔ امیگریشن اور گرین کارڈ کی جو تبدیلیاں ہیں ان کا اثر یہ ہے کہ بیک لاگ بڑھنے سے لوگ دہائیوں تک انتظار کر رہے تھے اور اب مزید دہائیاں کریں گے، اور ٹیکس بینیفٹس کٹ ہونے سے غریب تارکین وطن مشکل میں ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ایشیائی اور لیٹن کمیونٹیز ہیں، کیونکہ فیملی سپانسرڈ ویزے کم ہو گئے ہیں۔ یہ اثر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پبلک چارج رول جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ سرکاری امداد لینے سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر سرکاری امداد لی ہمیں یہ امیگرینٹ نہیں بنائیں گے، ہمیں لیگل نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت اور تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت سے مانگو ہی کچھ نہ، چپ کر کے قسم پرسی کی زندگی میں عالم میں زندگی گزار لو۔ ویزا پالیسیوں کا اثر جناب دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کنٹینیوس ویٹنگ ہے اس سے لوگ سٹریس میں ہیں اور اپروولز کم ہیں۔ اس کی وجہ سے اسکلڈ ورکرز امریکہ چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر اسٹوڈنٹس، بزنس مین، ٹورسٹ اور کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ٹریول بین سے سفر رک جاتا ہے۔ یہ اثر کیوں ہے؟ کیونکہ AI نگرانی سے پرائیویسی ختم ہو رہی ہے اور اوور سٹے پر ریووکیشن سے لوگ واپس نہیں آ سکیں گے۔
یہ اثرات مجموعی طور پر امریکہ کو کم پرکشش بناتے ہیں. جو امریکہ تھا کہ لینڈ آف ڈریمز تھا, وہاں پر لوگ جاتے تھے, اور اس کی وجہ سے لوگ اب وہاں نہیں جائیں گے, اور یہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ برین ڈرین شروع ہو جائے گا. آئیے اب ذرا خصوصی طور پر دیکھ لوں کہ پاکستانی اور ہندوستانی آبادی پر اس کا کیا اثر ہوگا. پاکستانی اور ہندوستانی کمیونٹیز پر ان تبدیلیوں کے اثرات ایک الگ میں نے کہا سیکشن میں کر دوں. ہندوستانی کمیونٹی تقریباً 4.5 ملین کی ہے امریکہ میں, اور پاکستانی 0.6 ملین کی ہے. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں کے اسٹوڈنٹس, بزنس مین, ٹورسٹ, گرین کارڈ ہولڈرز, ان سب کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. پاکستانی اور ہندوستانی کمیونٹیز خاص طور پر متاثر ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر قانونی راستوں سے آتے ہیں, جیسے کہ H1B ویزا اور فیملی اسپانسرشپ سے. لیکن اب یہ راستے ان کو بہت سخت کیا جا رہا ہے, مشکل کیا جا رہا ہے, اور عمومی طور پر یہ کمیونٹیز IT, ہیلتھ کیئر اور بزنس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں, اور تبدیلیاں یہ جو ہو رہی ہیں یہ ان کی نوکریوں اور خاندانوں کو خطروں میں ڈال رہی ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں ویزا ڈینائلز جو ہیں وہ 30% بڑھ گئے ہیں, اور ہندوستانی گرین کارڈ کا جو بیک لاگ ہے وہ 1 ملین سے زیادہ کا ہو گیا. اسٹوڈنٹس پر اس کا کیا اثر ہوگا جناب, کہ جو پاکستانی اور ہندوستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو F1 ویزے پر آتے ہیں وہ اب نئی رجسٹریشن اور یہ جو کنٹینیوس ویٹنگ ہے اس کی وجہ سے خوف زدہ ہیں. ہندوستان سے سالانہ 2 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور پاکستان سے 10,000 سے زیادہ آتے ہیں. اب اثر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ AI نگرانی ہے, سوشل میڈیا کی پوسٹ کی چیکنگ ہو رہی ہے, اور اگر کوئی اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی یہ پوسٹ اینٹی امریکن ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی نے کسی پوسٹ کو اینٹی امریکن سمجھ لیا تو ویزا منسوخ ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاسز چھوڑ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں انرولمنٹ کم ہو گئی ہے, اور اس کے بعد یہ لوگ پوری جو آپ کی سلیکان ویلی ہے اس کے اندر انڈینز کا بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے بنائی ہے. سندر پچائی کہاں سے آیا, یہیں پر آئے لوگ پڑھنے کے لیے, یہیں پر کمپنیز اسٹیبلش کی, ٹیک میں انویسٹ کیا. دیر اے ہیوج پارٹ. اسی طرح پاکستانی کمیونٹی ہے, وہ بھی بچے یہاں پر آتے ہیں, آ کے جوائن کرتے ہیں. دیر اے ہیوج پارٹ آف دس, این امپورٹنٹ پارٹ. وہ برین ڈرین آپ کا علیحدہ ہوگا, یہ بچے علیحدہ واپس جائیں گے, پریشان ہوں گے. اس کے بعد وہ ڈرے میں ہیں کہ جناب یہ کیا ہوگا. پھر ٹریول ہسٹری آپ چیک کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں سنی بھی ہیں, شیعہ سیکٹ, کوئی اگر زیارات پہ گیا ہے اور اس کا ایران کا نکل آیا ہے تو اس کے اوپر علیحدہ پھٹا بن جائے گا کہ یہ کیوں وہاں پر گیا تھا, تم کیا کرنے گئے تھے. یہ ایک اسی طرح ہے جس طرح آپ کے لیے کسی جگہ جانا ضروری ہے, مکہ مکرمہ جاتے ہیں, اسی طرح وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں. یہ ایک شیعہ سیکٹ میں زیارات ایک لازم چیز سمجھی جاتی ہیں. سوال یہ پوچھا تھا, زیارات پہ گئے ہوئے تھے, اب ان بچوں کا کیا قصور ہے, ان کے سر پہ تلوار لٹکا دیا آپ نے. اسی طرح انڈینز ہیں, آج کل جس طرح مسئلہ چل رہا ہے, انہوں نے کوئی پوسٹ لگا دی, انڈیا کو کھڑکا دیا کہ یہ ٹرمپ کیا سمجھتا ہے, ہمارا مودی ٹھیک کر رہا ہے, یہ وہ. کل کو کہیں جی یہ آپ نے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ شو کیا, ہم آپ کو واپس بھیجیں گے. ان بچوں کی زندگیاں داؤں پر ہیں. آگے بزنس والوں کا دیکھ لیتے ہیں جی. بزنس مینوں پر اثر جو ہے وہ TN ویزے اور EB-5 انویسٹمنٹ جو پروگرامز ہیں, انویسٹر پروگرام استعمال کرنے والے جو ہندوستانی اور پاکستانی بزنس مین ہیں وہ اب آڈٹس اور ٹریول بین کی وجہ سے متاثر ہیں. ہندوستان سے IT کمپنیز کے مالکان اور پاکستان سے IT کے اور ٹریڈرز, اور ہندوستان سے بھی یہ لوگ یہاں پر آتے تھے یہ, لیکن سارے کے سارے اب اثر انداز ہیں. اثر کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جو ویج تھریش ہولڈ ہے اس کے بڑھنے سے نوکریاں دینا مشکل ہو گیا ہے, اور ٹیکس بڑھنے سے بزنس لاگت بڑھ گئی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی منیمم ویج جو تھریش ہولڈ ہے وہ یہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں اگر اتنے پیسے ہم نے اس کو دینے ہیں, وہ لوگ نہیں دے سکتے پیسے, وہ نہیں ہائر کرتے, نوکریاں کم مل رہی ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے ہیں تو بزنس مین بزنس نہیں کر سکتا. آپ نے ٹیرفس لاگو کر دی ہیں, وہ کیسے کریں گے. نتیجہ یہ ہے کہ کمپنیز امریکہ سے منتقل ہو رہی ہیں, اور اقتصادی نقصان جو ہے وہ تقریباً $10 بلین سے زیادہ ہے. ٹورسٹ ہیں, ٹورسٹ پر اثر یہ ہے جی B1 B2 ویزے جو ہیں وہ والے سیاح جو ہیں وہ اب ٹریول بین اور سخت یہ جو کنٹینیوس ویٹنگ ہے اور چیکنگ ہے اس کی وجہ سے نہیں آ پا رہے. ہندوستان اور پاکستان سے سالانہ لاکھوں سیاح آتے ہیں. یہ اثر کیوں ہے, کیونکہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے بین لسٹ میں ہی ڈال دیں, کیونکہ پاکستان تو دل چاہے گلے سے لگا لیا, دل چاہے نیچے پھینک کے ٹھڈا مار دیا, تو کچھ پتہ نہیں ہے. فی الحال تو حالات اچھے ہیں, مشکل لگتا ہے کہ بین لسٹ میں ڈالیں, لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور
جو نگرانی ہے، جو کنٹینیوس ویٹنگ ہے، اس سے ویزا درخواستیں رد ہو رہی ہیں بہت زیادہ تعداد میں، اور نتیجہ یہ کہ ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی، اور جو خاندانی ملاقاتیں ہیں، کسی کا بہن بھائی بیٹا والدین وہاں پر ہیں، ان کے لیے پرابلم ہوگا۔ جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ہندوستانی اور پاکستانی، وہ اب ٹریول کرنے پر خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں ہم ٹریول کریں گے تو کہ پبلک چارج رول سے کوئی بینیفٹس کٹ ہو جائیں گے، پھر بیک لاگ جو ہے 25 سے 30 سال کا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں 25 سے 30 سال کا گرین کارڈ ہولڈرز، گرین کارڈ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا وہ ہے، جو آلریڈی ہولڈرز ہیں وہ پریشان ہیں، لوگ نکل نہیں رہے وہاں سے کہ یار چھوڑو پرے بھائی ہم نے نہیں جانا، وہ کسی شادیوں پہ فوتگیوں پہ نہیں آ رہے، جنازے اٹینڈ نہیں کر رہے کہ بھائی ہم نے نہیں آنا، کچھ پتہ نہیں کیا چکر ہے، یہ پبلک چارج رول لگ جائے گا، بینیفٹس کٹ ہو جائیں گے، یا ہم اندر رڈار پہ آ جائیں گے، پھر دوبارہ اسکیننگ کریں گے، کیا ہوگا پتہ نہیں کیا نکال لیں۔ 25 سے 30 سال کا جو نئے ان کے لیے بیک لاگ ہے۔ اب یہ اثر کیوں ہے؟ کیونکہ ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، اس سے مالی دباؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈی نیشنلائزیشن کا خطرہ علیحدہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے ڈی نیشنلائز ہی کرتے ہیں، چلیں جی فارغ ہیں آپ۔ تو یہ جو شہریت کی درخواستیں ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بھائی آپ ہمیں دے دیں، یہ نیشنلائز کر دیں، لیکن اس کو وہ ڈینائی کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستانی اور پاکستانی دونوں، وہ بھی اس وقت یہ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہیں کہ وہ کہیں ریلوکیٹ کر جائیں۔ ایک بہت بڑا برین ڈرین ہوگا امریکہ کے لیے، اور جو امریکہ کی جدت ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ کمیونٹیز اب ہو سکتا ہے کینیڈا اور آسٹریلیا یا یورپ کی طرف جانے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ اثرات کیا تھے۔ آئیے اب ذرا دیکھ لیں کہ اس کا عدالتوں میں یہ جو ساری کی ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، کوئی امید ہے کہ عدالتوں میں ان کو دیکھا جائے، ان کو چیلنج کیا جائے، ان کے اوپر کوئی لوگ بات کریں، اور اگر چیلنج ہوئے ہیں تو کہاں کہاں ہوئے ہیں؟ تو آئیے ذرا اس چیز پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس ان کا جو انہوں نے تبدیلی کی ہے قوانین میں، کون کون سی تبدیلی کو کہاں کہاں چیلنج کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے برتھ رائٹ سٹیزن شپ جو ایگزیکٹو آرڈر 14160 ہے، یہ آرڈر 18 ریاستوں نے چیلنج کیا ہے، جن میں کیلیفورنیا اور نیو یارک شامل ہیں، اور امریکن سول لبرٹیز یونین جو ہے اور دیگر گروپس نے مقدمات دائر کیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 14ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے جو شہریت کی ضمانت دیتی ہے، اور ایگزیکٹو پاور کی حد سے، ایگزیکٹو جو ہے وہ پاور کی حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ یہاں پر مقدمات فیڈرل کورٹس میں چل رہے ہیں، جیسے کہ میری لینڈ میں فیبروری 2025 کو اس کا بلاک تھا، اور نیو ہیمپشائر میں جولائی 2025 کا نیشن وائڈ انجنکشن تھا۔ سپریم کورٹ نے مئی 2025 میں مقدمہ سنا اور جولائی میں ایگزیکٹو پاور کو بڑھا دیا، لیکن میرٹس پر فیصلہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا گیا۔ ممکنہ نتیجہ یہ ہے سپریم کورٹ جو 6-3 سے کنزرویٹو ہے، 6-3 سے مراد یہ سپریم کورٹ کے 9 جج ہیں، 6 کنزرویٹو ہیں، 3 لبرل ہیں۔ اب جب بھی کوئی ایسا قانونی نقطہ آتا ہے جو کنزرویٹوز کے حق میں ہوتا ہے، تو جو کنزرویٹو 6 جج ہیں وہ اس کے اندر ووٹ دے دیتے ہیں اور ٹرمپ صاحب جیت جاتے ہیں۔ تو اب اس وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے اس کو 6-3 سے کنزرویٹو ہونے کی وجہ سے ٹرمپ کی حمایت کر سکتی ہے، کیونکہ حالیہ فیصلے جیسے کہ ٹرمپ ورسز ہوائی 2018، اس نے ٹریول بین کو برقرار رکھا، لیکن اگر یہ آئین کی خلاف ورزی سمجھا گیا تو وہ ہار بھی سکتی ہے۔ دوسرا چیلنج ٹریول بین پر اور ویزا پالیسیز پر ہے، جو کہ ACLU اور مسلم ایڈوکیٹس نے جون 2025 میں مقدمہ کیا ہے۔ وجہ وہ کہتے ہیں جی اس میں مذہبی امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور INA کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مقدمات جو ہیں وہ نائنتھ سرکٹ کورٹ آف اپیلز میں ہیں، جہاں پر بلاک کیے جا رہے ہیں، اور ممکنہ نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ٹرمپ کو جتوا سکتی ہے، کیونکہ پہلی مدت میں بھی مسلم بین کو منظور کر لیا گیا تھا، لیکن اگر ثبوت امتیازی سلوک کا ملا تو ہو سکتا ہے کہ بلاک بھی کر دیا جائے، لیکن امکانات کم ہے کہ یہ بلاک ہوگا۔ اس کے بعد ڈیپورٹیشنز اور بارڈر اقدامات ہیں۔ یہ کیلیفورنیا اور ٹیکساس مختلف ریاستوں نے ریڈز پر بین لگایا ہے۔ وجہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ جی یہ ڈیو پروسیس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ جو ایلین اینیمیز ایکٹ ہے اس کا غلط استعمال ہے، اور مقدمات جو ہیں وہ 5th سرکٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپیل ممکن ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جی ممکنہ نتیجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جیت جائیں، کیونکہ کورٹ نے شیورون ڈیفرنس ختم کر کے ایجنسی کو اس کی پاور کم کی ہے۔ چوتھا چیلنج یہ ہے کہ گرین کارڈ اور پبلک چارج رول جو ہے، امیگرنٹ رائٹس گروپ نے جولائی 2025 میں مقدمہ کیا، اور وجہ یہ ہے کہ جی غریبوں پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو زیادتی کی جا رہی ہے۔
مقدمات جو ہیں یہ ایسٹرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک میں درج کیے گئے ہیں اور ممکنہ نتیجہ جو ہے وہ جزوی بلاکیج ہے، لیکن سپریم کورٹ ٹرمپ کی حمایت کر سکتی ہے۔ یہ چیلنجز دکھاتے ہیں کہ قوانین متنازع ہیں اور نتیجہ سپریم کورٹ پر منحصر ہے۔ آخر میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکی معاشرے پر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ لوگ اس پہ اثر ہوگا، انلیگل امیگرینٹس، ویزا ہولڈرز، گرین کارڈ ہولڈرز، صرف یہ متاثر نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے امریکہ بھی ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ اب اقتصادی نقصان کیا ہوگا؟ سی بی او کے مطابق جی ڈی پی 2.6 سے 6.2% کم ہوگا، زراعت میں 30 سے 60 بلین ڈالر کا نقصان ہوگا، فورن بورن لیبر فورس 1.2 ملین کم ہوگی، ورک فورس تارکین وطن 25% جو ہے نا وہ پیٹنٹس فائل کرتے ہیں، 25% امریکہ کے پیٹنٹس جو ہیں وہ تارکین وطن امیگرینٹس فائل کرتے ہیں، 45% فارچون 500 کمپنیاں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں، یونیورسٹیز میں جتنے آپ کے ٹاپ کے سٹیم پی ایچ ڈیز ہیں 60% فورن بورن ہیں۔ آپ سوچئے کہ امریکہ میں کس قسم کا برین ڈرین ہونے جا رہا ہے، اور یہی جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے یہ امریکہ کی سٹرانگ ٹیکنالوجی بیس جو ان کی انڈسٹری ہے اس کی بیسس بنتی ہے یہی بچے۔ اسی کی وجہ سے ان کی یہ جو لیڈرشپ ہے اٹ از ناٹ کہ وہ کوئی بڑے 30 مار خانے، اٹ از بیکاز وہاں پر تحقیق ہوتی ہے، دے ہیو دا بیسٹ آف دا بیسٹ برینز اوور دیئر۔ چینی بھی وہاں جاتا ہے، انڈین بھی وہاں جاتا ہے، پاکستانی بھی وہاں جاتا ہے، ٹاپ بچہ وہ جا کے ریسرچ کرتا ہے، وہ چیزیں دریافت کرتا ہے، ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے مارکیٹ میں انڈسٹری میں لایا جاتا ہے اور پھر وہ انڈسٹری پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ اسی کی وجہ سے امریکہ ہے۔ یہ لوگ نکل جائیں گے تو امریکہ وہ امریکہ ہی نہیں رہے گا۔ You will feel the heat very soon if you do that۔ اس کے علاوہ جو کمیونٹیز ہیں اس کا معاشرتی ایفیکٹ ہے، کمیونٹیز میں خوف ہے، فیملی جو ہے وہ ان کی سپریشن ہو رہی ہے۔ اگر صرف سفید فام مسیحی آبادی کی بات کی جائے انہوں نے ہی رہنا ہے تو آبادی سکڑے گی، فرٹیلیٹی ریٹ ویسے 1.6 ہے، بوڑھا معاشرہ ہے، کم تنوع ہے، اقتصادی جمود ہے، پروجیکشنز ہیں وہ 2100 تک آبادی 320 ملین ہو جائے گی اگر امیگریشن کم کریں گے، جو کہ 423 ملین سے کم ہو کے 320 ہو جائے گی۔ یہ امریکہ کی اصل سپرٹ کو ہی چینج کر دے گا، ایک میلٹنگ پاٹ سے کچھ اور ہی چیز بن جائے گا which is very very different from what America is right now۔ تو حضور یہ میں نے کوشش کی ہے، تھوڑا سا طویل ضرور ہو گیا لیکن ضرورت ثمر کی تھی کہ میں ایک ایک نقطے کو آپ تک پہنچا دوں، اس کے کیا اثرات ہیں یہ بھی آپ تک پہنچا دوں، اس کے کیا ایفیکٹس ہیں یہ بھی آپ تک پہنچا دوں۔ باقی اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں تو میں اس کے اوپر فالو اپ پروگرامز بھی کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں تک مزید اس کے بارے میں تفصیلات پہنچاتا رہوں۔ اگر آپ کے اس بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے تو وہ ضرور نیچے لکھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے اوپر بھی تحقیق کر کے آپ تک جواب پہنچاؤں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔